अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़ जहांगीर और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट का ये स्पेशल शो। नाजरीन, पीपल्स पार्टी के साबिक सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने कहा था कि 2018 का जो साल है वो बच्चों के हकूक से मंसूब कर देना चाहिए। अमूमन सियासतदान बच्चों पर बात करते हैं, पर शायद वो वाहिद तबका है जिस पर कानून साजी की रफ्तार सुस्त है और जो हुई उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। आज पाकिस्तान की कुल आबादी जो बच्चों के ऊपर मबनी है वो 39% है। बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान ने 1990 में अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के हकूक़ के कन्वेंशन पर दस्तखत किए, जो बच्चों की उम्र 18 बरस तक मुतय्यन करता है। इसके मुताबिक रियासत बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की ज़िम्मेदार है, पर पाकिस्तान में एक लड़की की शादी की कम से कम उम्र 16 साल मुकर्रर की गई। सिंध वाहिद सूबा है जहां लड़के और लड़की के दरमियान शादी की उम्र की तफरीक नहीं, वहां लड़की की शादी की कम से कम उम्र 18 साल लिखी गई है। तो हमारे मुल्क में 16 साला बच्ची सिंध में नाबालिग है, जबकि पंजाब में बालिग। और इसके आप समझ सकते हैं अपने मसाइल हैं। दूसरी तरफ ज़्यादातर बच्चों की पैदाइश रजिस्टर्ड ही नहीं होती, तो जब वजूद ही तस्लीम नहीं तो तहफ़्फ़ुज़ देना मुश्किल है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2017 में तैयबा तशद्दुद केस मंजरे आम पर आया, जिसने कानूनदानों को घरेलू तशद्दुद का शिकार बनने वाले बच्चों पर आवाज़ उठाने के लिए झंझोड़ा। पर हैरान कुन बात है कि इस्लामाबाद, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कॉर्पोरल पनिशमेंट स्कूल तक ही महदूद है। फिर कसूर में बच्चों के रेप और पोर्नोग्राफी केस सामने आए तो पता चला कि पोर्नोग्राफी बनाने वालों के लिए सज़ा मुकर्रर नहीं। ज़ैनब रेप केस में मुल्ज़िम को सज़ाए मौत हुई, पर बच्चों पर जिनसी तशद्दुद और पोर्नोग्राफी के केस बढ़ते चले गए। हाल ही में फूलनगर कसूर में एक 6ठी क्लास के कुर्बान को जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया और इसकी वीडियो बनाकर इसको इंटरनेट पे चढ़ाया गया। पत्तोकी के इलाका और थाना सदर फूलनगर की हदूद गांव कामा मलिया में 4 अफराद की 6ठी क्लास के बच्चे के साथ ज्यादती। मुल्ज़िमान ज्यादती के दौरान वीडियो भी बनाते रहे, जिसे बाद में इंटरनेट पर वायरल कर दिया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। मुतासरा खानदान ताहाल इंसाफ के लिए दर बदर। हुकूमत पंजाब से मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, मेरे साथ मदद करें। कोई मेरे साथ मदद नहीं कर रहा। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए इंशाल्लाह, और इनको फांसी मिलनी चाहिए। मुझे इंसाफ मिलना चाहिए। मुतासरा बच्चे के वालिद की दरख्वास्त पर थाना सदर फूलनगर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके चारों मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करके जेल भिजवा दिया। मेहनत का तारिक ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिर निसार से अपील की है कि मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा देकर मुझे इंसाफ दिलवाया जाए। तो नाज़रीन, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वो कौन से कवानीन बनने बाकी हैं जो इनको तहफ़्फ़ुज़ दें? अब तक हमारी रियासत इसमें नाकाम क्यों रही? कवानीन के नफाज में क्या पेचीदगियाँ हैं? जिनसी तशद्दुद और पोर्नोग्राफी अब एक कारोबार बन चुका है, इस पर काबू पाने के लिए अब तक रियासत क्यों नाकाम है और आगे क्या कर सकती है? इन सब तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं फरतुल्लाह बाबर साहब। आप सेनेटर भी रह चुके हैं, रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और सेनेट के अंदर आपने जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट के ऊपर भी काम किया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं सजाद चीमा साहब, आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं स्पार्क के। ये वो बहुत कम NGOs हैं नाजरीन जो बच्चों के ऊपर काम करती हैं, और स्पार्क बहुत काम कर रहा है, बड़े अरसे से काम कर रहा है। सबा सादिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक चेयरमैन हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मुंसलिक हैं, आपने भी बच्चों के ऊपर काम किया है। इजाज़ आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सूबाई वज़ीर हैं इंसानी हकूक़ पंजाब, और आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। रहमान एक लड़का है, एक मुतासरा बच्चा है, और कसूर से आपका ताल्लुक़ है। रहमान, काफ़ी ज़्यादा जो मुल्ज़िमान थे वो तो गिरफ्तार हो गए थे, मगर कुछ रिहा भी हो गए, उसकी क्या वजह थी? और इस केस के बाद जो कि मीडिया की नज़र दूसरी तरफ हो गई थी, आपको क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सबसे पहले तो मैम ये है कि उसमें थे टोटल 17 मुल्ज़म थे, जिसमें से अभी तक 3 को सज़ा हुई है, बाकी सारे मुल्ज़म बरी हो गए हैं। अब उनके बरी होने की सबसे बड़ी रीज़न ये थी कि वो गांव की एक स्ट्रॉन्ग फैमिली थी, उन्होंने दूसरे सारे मुद्दइयों को और बच्चों को प्रेशराइज़ किया, प्रेशराइज़ करके उन्होंने सुलह की। मेरे अपने केस में मेरे मुद्दई के ऊपर एक FIR करवा दी गई, मुझ पे दबाव डाला गया, मुझे दबाया गया कि मैं केस को वापस लूं, और मैंने जाके फिर अदालत में अपनी स्टेटमेंट चेंज की। इसी तरह दूसरे केसेस में भी यही सिचुएशन है, इसी सिचुएशन के तहत उन्होंने केसेस को दबाया।
اور اس کے بعد جب میڈیا کی ہائپ تھی، میڈیا ہائپ نہ رہی تو ہمیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا تھا. پنجاب گورنمنٹ کے جو ہمارے ساتھ وعدے تھے، ہمارے پاس عدالت کے اندر وکیل نہیں تھے ہمارے پاس. ہم یہاں تک کہ جو پراسیکیوشن وکیل ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے وکیل ہوتے ہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ تعاون نہیں کرتے تھے. ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا کہ ہم نے شہادت کیسے دینی ہے، ہم نے کراس کی جرا کیسے کرنی ہے، ہمیں عدالت میں کوئی بتانے والا نہیں تھا. اسی طرح سے ہمارے سارے کیسز خراب ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہمارا اپنا وکیل تھا وہی ہمیں کیش کر گیا، اس نے ساری ایویڈنسز ہم سے غلط کروائی، اور اسی طرح سے ہمارے سارے کیس خراب ہو گئے. کوئی ادارہ جو ایک ملزمان تھا رحمان، اگر میں غلط نہیں ہوں، آپ نے مجھے بتایا تھا اس کا تعلق بھی پنجاب گورنمنٹ سے تھا، اور یہ وہ ملزم تھا جو ڈرگز لا کے دیتا تھا، فراہم کرتا تھا اس گینگ کو، وہ آپ کو ٹیکہ لگاتے تھے جس کے بعد وہ آپ کے ساتھ تشدد کرتے تھے. ایسی بات ہے؟ میم ان کا ایک مین ملزم ہے محکمہ ڈرگ میں ASP ہے، جسے اب 3 دفعہ عمر قید کی سزا ہوئی ہے. وہ اسے ڈرگ لا کے دیتا تھا، اس کا وہ چاچو ہے رشتے میں، ٹھیک ہے. وہ ان کو تھانے کچہری میں پروٹیکٹ بھی کرتا تھا کہ اگر ہم کیس کروانے کی کوشش کرتے تو وہ ہمیں کیس نہیں کروانے دیتے تھے. ٹھیک ہے رحمان، بہت بہت شکریہ. صبا صادق صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چونکہ صبا صادق صاحبہ اس وقت آپ کی حکومت تھی اور آپ لوگوں نے ملزمان کو گرفتار بھی کیا تھا، یہ کافی ہائی پروفائل کیس تھا. اتنے بری طریقے سے کیس کیسے ہینڈل ہوا؟ کیا سسٹم کے اندر خرابیاں ہیں، یا آپ سمجھتی ہیں اتنا اثر و رسوخ تھا ان لوگوں کا کہ وہ خراب کر گئے کیس؟ دیکھیں اس وقت ہماری حکومت تھی. قصور کا جو یہ چائلڈ پورنوگرافی کا واقعہ پہلی دفعہ منظر عام پہ آیا، اور اس واقعہ کی وجہ سے پوری طرح سے اس کے اوپر GIT بھی ایک تشکیل دی گئی، اور اس GIT نے اس کے اوپر کام بھی کیا، اور اس کے اوپر جو فیکٹ فائنڈنگز تھیں اس کے مطابق تمام ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا. اور گرفتار کرنے کے بعد جب انہیں عدالتوں میں پیش کیا گیا تو پھر وہ ایک کورٹ پروسیجر تھا، اور اس کورٹ پروسیجر کے تھرو کچھ ملزمان کو سزا ہو گئی اور کچھ جو ہے وہ شک کی بنیاد پر فائدہ لیتے ہوئے نکل گئے. مگر اس وقت ہمارے پاس قانون نہیں تھا چائلڈ پورنوگرافی کا، اور یہ پہلا واقعہ پورے پاکستان میں تھا، اور یہ بڑا ہی ہم سب کے لیے ایک سیریس ایشو تھا. اس میں صرف یہ بچہ رحمان نہیں، اور بھی بچے ملوث تھے. ٹھیک. اچھا، یہ آپ نے ایک امپورٹنٹ پوائنٹ جو ہے سامنے لے کے آئے ہیں. فرت اللہ بابر صاحب، دیکھیے یہ جب کیس ہوا اس کے بعد جا کے چائلڈ پورنوگرافی کا قانون بھی بنتا ہے. بہت سارے مسائل ہیں، قانون تو بن گئے ہیں مگر نافذ نہیں ہو پاتے. آپ نے جسٹس جوونائل ایکٹ کے اوپر کام کیا، اور اس کے تحت تو بچوں کے خاص کورٹس بھی بننے تھے، وہ بھی نہیں ہو پایا. دیکھیں یہ جو قانون تھا کہ بچوں کے ساتھ یہ تشدد اور سیکشول وائلنس، اس کے بارے قانون پہلے موجود تھے، اس انداز میں نہیں تھے جو اس کے بعد بنے ہیں، لیکن قوانین موجود تھے. قوانین کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی، اور یہ جو قصور کا واقعہ ہوا اور ابھی جو پھول نگر کا واقعہ ہوا، اور ابھی جس طرح رحمان بچے نے بتایا کہ 17 ملزمان تھے، 3 کو سزا ہو گئی، باقی بری ہو گئے. وجہ بنیادی طور پر ریلی یہ ہے کہ ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم پاکستان کا بروکن ہے. ایک ایسا جسٹس سسٹم جس میں 2 بھائیوں کو پھانسی کی سزا ہو گئی ہو اور وہ 10 سال پھانسی کی کوٹری میں ہوں، سپریم کورٹ ان کو بری کر دے، بری کرنے کے بعد پتہ لگے کہ وہ تو آلریڈی پھانسی ہو چکے ہیں. یہ ہے ہمارا کرمنل جسٹس سسٹم. یہ جو بچے نے بتایا کہ جی وکلاء جو تھے ہمیں اویلیبل نہیں تھے، طریقہ کا ہم کو پتہ نہیں تھا، تو یہ سارا سسٹم اس سوسائٹی کا، یہ تو سٹیٹ کا کام تھا نا بابر صاحب، یہ تو سٹیٹ کا کام تھا کہ ان کو ایک وکیل جو ہے کم از کم وہ بھروسے مند وکیل کر کے دیتے. تو یہ سٹیٹ کا کام ہے، سٹیٹ اور سوسائٹی دونوں کا کام ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ جو قانون بنا ہے اس قانون کی امپلیمنٹیشن کا سوال ہے. ہمارے ہاں قانون بن جاتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. بچوں کے لیے کئی قوانین بن، اس مارچ 2018 میں، اسی سال میں آپ کا قانون بن گیا ٹو سیٹ اپ دی کمیشن فار دا رائٹس آف چائلڈ. قانون پاس ہو گیا، صدر نے دستخط کر دیے، اور یہ ان دنوں پاس ہوا جب آپ انتخابات کی تیاری کر رہے تھے. قانون بن گیا. اب ہونا تو یہ چاہیے کہ کمیشن بن جائے. آج تک کمیشن نہیں بن سکا. اس لیے نہیں بن سکا کہ کمیشن کے لیے آپ نے پوسٹیں کریٹ کرنی ہے. آپ نے پوسٹوں کے لیے لکھا اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو کہ پوسٹیں کریٹ کر دو. اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے کہا دیکھو جی پرائم منسٹر نے سرکاری ملازمتوں پر پابندی لگائی ہے. سو دیز آر دا کائنڈ آف ایشوز. اب اگر یہ کوئی کہے ان سے کہ دیکھو آپ نے پابندی تو لگائی ہے لیکن اس طرح کے ایشوز میں پابندیوں کو ریلیکس کر دو، تو قانون بن گیا. اس قانون کی اب امپلیمنٹیشن کیوں نہیں ہو رہی؟ بیکاز قانون کی امپلیمنٹیشن کے بعد جب آپ کمیشن سیٹ اپ کرو گے تو کمیشن کے اندر سٹاف ہوگا، کمیشن کے اندر ممبران ہوں گے. نہیں جی، وہ کہتے ہیں جی ابھی تو پوسٹیں نہیں ہیں، پھر پوسٹیں ہوں گی تو پیسے آئیں گے. یہ جو نیشنل کمیشن آف ہیومن رائٹس تھا، اس کا قانون 2012 میں پاس ہوا، اور آپ جانتے کب بنا؟ یہ بنا 2015 میں.
اور آج 2018 ہے اور ان کو فائنانشیل انڈیپینڈنس ابھی تک انہوں نے نہیں دی. تو یہ ہمارے ہاں جو ایمفیسس ہے، جو فوکس ہے، زیادہ تر سیاست پر ہے، اس طرح کے ایشوز کے پر نہیں ہے. آپ صحیح کہتے ہیں، مگر سینٹ کے اندر کسی حد تک رہا ہے. سجاد چیمہ صاحب، بابر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ فوکس ہے نہیں. دوسری طرف دیکھیں کہ نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ بننا تھا، نہیں بنا، وہ بلی لیپس ہو گیا. مگر پاکستان شاید بہت کم ملک ایسے ہیں جہاں پہ یہ بھی تعین نہیں کیا گیا کہ ایک بچے کی عمر کیا ہے. اگر ایک لڑکی بالغ ہوتی ہے سندھ کے اندر 18 سال کی عمر میں، تو پنجاب میں 16 سال، خیبر پختونخوا میں 16 سال، بلوچستان میں 16 سال. تو اس کے اندر پھر آپ قانون سازی کیسے کریں گے جب آپ نے یہی تعین نہیں کیا کہ بچے کی ایج کیا ہے؟ This is very clear کہ جب پاکستان نے 1990 میں UNCRC کو ریٹیفائی کر لیا تو آرٹیکل 1 یہی کہتا ہے کہ وہ اسٹیٹ مانتی ہے کہ انڈر 18 is a child. اب اگلا سٹیپ یہ تھا کہ جو بھی آپ کے پاس قوانین موجود تھے یا تو آپ ان کے اندر ترمیم کرتے اور UNCRC کی جو آپ کی گائیڈ لائن ہے اس کے مطابق اس کو ایج کو کرتے، اور جتنے بھی اب نئے قانون آپ بنائیں گے یا بن بھی رہے ہیں ان کے اندر ایج کو 18 رکھا جائے گا بغیر کسی ڈسکریمنیشن کے. اب یہاں پہ جو آپ میرج کی بات کرتے ہیں، یہاں پہ ایک معاملہ نہ صرف ڈسکریمنیشن کا ہے کہ ایک تو ہاں ڈسکریمنیشن ہے کہ لڑکے کی میریجبل ایج جو ہے وہ 18 ہے اور لڑکی کی 16 رکھی گئی ہے. اب دوسری کچھ اور بھی چیزیں ہیں اس میں جس کو سندھ کے لاء نے کسی حد تک کور بھی کیا ہے کہ یہ اوفینس کاگنیزیبل نہیں ہے، یعنی قابل دست اندازی پولیس نہیں ہے. اوفینس بیلیبل ہے، یعنی اگر کوئی یہ کرتا ہے تو اس کی ضمانت ہو جاتی ہے اور سزا اگر جو کوئی ہے شادی کرتا ہے ایک چھوٹی کم عمر کی بچی سے شادی کرے گا تو وہ بیلیبل اوفینس ہے، پولیس گرفتار نہیں کر سکتی. اور اسی طرح سزا اتنی کم ہے کہ اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا جرم نہیں ہے. اور سب سے بڑا جو اس کے اندر ایک مسئلہ درپیش آتا ہے وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ اگر کسی نے 12-13 سال کی بچی سے شادی کی، اس کو سزا بھی ہو گئی. اور سندھ والے قانون کے تحت چلیں فرض کریں کہ میکسیمم ڈوز جو 3 سال ہے، 3 سال اگر 3 سال بھی ہوتی ہے تو وہ بندہ آ کے اس بچی جو اس وقت 15 سال کی ہوگی تو وہ اس کو کلیم ایز اے وائف کرے گا کیونکہ نکاح انٹیکٹ رہے گا. اچھا، تو نکاح نلفائی نہیں ہوتا؟ یہ بڑی حیرت انگیز بات ہے. اس کے اوپر قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ضرورت ہے. اور سب سے پہلے جتنی میں نے آپ کو چیزیں بتائیں کہ کوگنیزنس بتانے کے لیے، آپ اس کا سزا بڑھانے کے لیے، اس کو نان بیلیبل کرنے کے لیے اور ایج ڈسکریمنیشن ختم کرنے کے لیے سندھ میں کچھ کسی حد تک ہے. آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں، اسلام آباد میں نہیں ہیں، پنجاب کسی بھی صوبے میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، مگر بابا صاحب اس سے پہلے کہ میں لاہور واپس جاؤں، آپ سے ایک بات پوچھنی تھی. وہ یہ تھی کہ یہ ڈیوالو ہو گیا 18th امینڈمنٹ کے بعد، تو بچوں کے حقوق بھی ڈیوالو ہو گئے، یہ تمام چیزیں ڈیوالو ہو گئیں. یہ جس طرح بتا رہے ہیں تو کیا ہم نے جو انٹرنیشنل کووننٹس کے اوپر دستخط کیے ہوئے ہیں اس کو سٹریم لائن کرنے کے لیے کیا سینٹ اور نیشنل اسمبلی ایک لاء ایسا نہیں بنا سکتی جو اوور آرچنگ ہو کہ جی یہ سب پروونسز کے پر لاگو ہے؟ ٹھیک کہا. قانون کی 18ویں آئینی ترمیم کی روح سے اس طرح کے معاملات پر جو مرکزی حکومت یہاں قانون سازی کرے گی وہ اپلائی کرے گی، کیونکہ پاکستان نے انٹرنیشنل کووننٹس پہ دستخط کیے ہیں. اس صورت میں مرکز کا قانون، لیکن مرکز میں قانون نہیں بنا تھا، صوبے نے بنایا. اور آپ نے ٹھیک کہا کہ صوبے کے قانون میں بھی کوئی نقائص ہیں، ان کو آپ درست کر سکتے ہیں. لیکن پہلی بار سندھ نے یہ قانون پاس کیا. اور آپ کو بتاؤں کہ ذرا آپ مشکلات بھی دیکھیں. جب یہ قانون پاس ہوا اس وقت کی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، موجودہ نہیں، موجودہ ذرا لبرل ہے، پروگریسو ہے، اس وقت کی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے چیئرمین نے کہا کہ ان تمام صوبائی اسمبلی کے ممبران کے خلاف مقدمات درج کیے جائیں، آرٹیکل 6 کے تحت ان کو سزا دی جائے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی آئین سے غداری کی. آپ اندازہ لگائیں ایک آئینی ادارہ جب ایک دوسرے آئینی ادارے کے بارے میں ایسی بات کرے تو آپ اندازہ مائنڈ سیٹ کا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ درست ہے کہ اس قوانین میں ترمیم ہونی چاہیے، زیادہ بہتر بنانا چاہیے، لیکن یہ بھی غنیمت ہے کہ پہلی یہ قانون ہے تو صحیح. قانون مگر بابا صاحب یہ بتائیے، ہم نے جو 1990 چائلڈ رائٹس کنونشن کے اوپر دستخط کیے اس کے تحت تو جس طرح انہوں نے بھی بتایا کہ 18 سال عمر ہونی چاہیے لڑکی کی بھی، میریجبل ایج. اب پنجاب کہتا ہے 16. تو کیا ایک طریقے سے آپ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے غلط قدم اٹھایا، اس کو فوراً ریکٹیفائی کرنا چاہیے چونکہ وہ انٹرنیشنل کووننٹس کے ساتھ میچ نہیں کر رہا؟ بالکل میچ نہیں کر رہا، اور فوراً حکومت کو اقدام کرنا چاہیے. بلکہ جب ہم ہر 4 سال بعد جاتے ہیں، ریویو ہوتا ہے، وہ ریویو میں یہی سوال پوچھتے ہیں، یہی سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور اس ریویو پہ کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان جس کی بھی حکومت ہو انہوں نے جواب دینا ہوتا ہے. ہمارا لاسٹ ریویو 2012 میں ہوا تھا، اس میں ہم نے کچھ وعدے کیے تھے.
اب مجھے یاد نہیں ہے کہ ان وعدے میں کتنے پورے ہوئے، لیکن اس میں یہ چیز بھی تھی کہ چلڈرن کی جو میرج کا ایج ہے کہ اس پر آپ نے کیا کیا ہے. ہماری طرف سے ایک سٹینڈرڈ جواب ہوتا ہے کہ ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اچھا چلے اعجاز عالم صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اعجاز صاحب کتنا کام ہو گیا ہے اس کے اوپر؟ اب یہ بات بڑے واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان نے انٹرنیشنل طور کے اوپر وعدے کیے ہیں کہ ایک لڑکی کی میرجبل ایج جو ہوگی وہ 18 سال کے اوپر ہوگی، مگر نہ پنجاب میں ہے، نہ بلوچستان میں ہے، نہ خیبر پختونخوا میں ہے، صرف سندھ میں ہے. آپ کی پارٹی انصاف کی پارٹی ہے، آپ کے کیا پلانز ہیں؟ یہ ایک بڑی زیادتی کی بات ہے کہ کہیں پہ، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ چاروں صوبوں میں ایک قانون ہو، ایک بات ہو جس پر، تو ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اگلے ماہ تک ہم اس میں قانون سازی لے آئیں گے. مگر مجھے یہ بتائیے کہ قانون تو آپ بنا لیں گے، مگر جو آلریڈی قانون بنے پڑے ہیں جس طرح جسٹس جوونائل ایکٹ جو یہ کہتا ہے کہ بچوں کے لیے خاص مخصوص عدالتیں ہونی چاہیے تاکہ بچوں کے کیسز کو اچھی طرح دیکھا جائے، ان کو وہ کیئر ملے، اس کے لیے تو آپ کے پاس ڈیولپمنٹ بجٹ ہی نہیں ہے. اور آپ نے ابھی کچھ ہی جس طرح ہی آپ لوگ آئے ہیں آپ نے ڈیولپمنٹ بجٹ کم کیا اور ڈیفینس بجٹ بڑھایا ہے، تو اس سلسلے میں آپ پھر کیسے یہ جو ہے امپلیمنٹ کریں گے جب آپ کے پاس بجٹ ہی کوئی نہیں؟ دیکھیں جی، جوینائل کوڈ جو تھے وہ پیپلز پارٹی کے دور میں وہ بنے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد اس پہ پوری طرح عمل درآمد نہیں ہو سکا. اور لیکن اب ہم نے آ کر دیکھا ہے کہ جو بچوں کے مسائل اتنے ہیں کہ اس پہ کام کرنے کی مطلب بہت ضرورت ہے. اور خاص طور پر جو ہمارے بچے جبری ملازمت، جنسی زیادتی اور کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسے ابھی اس بچے نے بتایا کہ جو ان کے ساتھ ہوا اور ان کو جا کر بیان بھی بدلنے پڑے. دیکھیں ہمارے ہاں پچھلے گورنمنٹ میں روایت رہی ہے، ہم جے آئی ٹی بناتے ہیں اور جو جے آئی ٹی کا حال ماڈل ٹاؤن والی کا ہوا ہے وہی قصور والی کا ہوا ہے. صبا صادق صاحبہ، کیا وجہ تھی کہ پنجاب نے جو لڑکی کی میرجبل ایج ہے اس کو بڑھایا نہیں انٹرنیشنل کانوننس کے مطابق اور سندھ کے مطابق 18 سال کیوں نہیں کیا؟ منیزہ، اس میں جب یہ چائلڈ میریج ریسٹرینٹ ایکٹ کے اوپر ہم امینڈمنٹس پرپوز کی اور چیف منسٹر پنجاب شہباز شریف صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیٹی فارم کی اور اس کمیٹی کی جو ہے ممبرشپ کا مجھے بھی رہا اعزاز کہ میں بھی اس کی ممبر رہی. اس کے اوپر بڑا کنسنسس کے ساتھ جو ہے وہ ورک آؤٹ کیا گیا. اس میں تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی لیا گیا. ہمارے ساتھ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز بھی تھیں جو وومن رائٹس کے لیے کام کر رہی ہیں. ہمارے ساتھ وکلا حضرات بھی تھے، بار ایسوسیشنز بھی تھیں، پارلیمنٹیرین اکراس دا بورڈ تھے. اور اس کے اوپر جب ہم نے سارا کنسنسس لیا تو جو پہلے ایج تھی اس میں ہمیں جو ہے وہ 2 سال بڑھانے پڑے اور 16 سال کرنا پڑا. ہم نے اپنی شریعہ لاس کو بھی مد نظر رکھا اور اس کے مطابق، اور صرف ہم نے نہ صرف اس کی ایج بڑھائی بلکہ اس کے لیے وہ نکاح خان جو اس انڈر ایج بچی کا نکاح کرائے گا اس کے لیے بھی سزا مختص کی. ہم نے اس کے اوپر پورا اپنے صوبے میں جو ہمارا مینڈیٹ تھا اس کے مطابق کنسنسس کیا اور کنسنسس کے بعد 16 سال جو ہے ہم نے تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اسلامی معاشرے کو ہم نے سول سوسائٹی آرگنائزیشنز کو، ٹھیک ہے، انڈرسٹینڈ، آپ سمجھ رہی تھی یا آپ کی کم از کم پنجاب میں آپ کا یہ موقف ہے کہ جی ایک کنسنسس تھا کہ 16 سال کی عمر ہی ہونی چاہیے میرجبل ایج. میں اب آپ کی بات سمجھ گئی ہوں، مگر پھر بابر صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ نے جو وہ چائلڈ رائٹس کنونشن 1990 میں سائن کی ہے وہ آپ نے پھر کیسے کر لی اگر آپ نے پھر اپنی من مانی کرنی تھی صوبوں کے اندر؟ وہ کنونشن سائن ہونے کے بعد ہم چند چیزوں کے پابند ہیں، اس میں یہ بھی شامل ہے. اور اب جب چونکہ یہ ڈیوالو ہو گیا ہے تو اب قانون سازی مرکز میں ہونی چاہیے اور مرکز کی جو قانون سازی ہے وہ اس حد تک اس صوبے پر بھی لازم ہوگی. صوبے کا قانون پھر ڈسپلیس ہو جائے گا جب مرکز کا قانون بن جائے گا. لیکن میں آپ کی وساطت سے میڈم کو یہ بتا دوں کہ پنجاب اسمبلی میں ایک پرائیویٹ ممبر بل آلریڈی ڈال دیا گیا ہے کچھ عرصہ پہلے 18 سال کے لیے. اب مجھے پتہ نہیں کہ اس کا لیٹسٹ سٹیٹس کیا ہے، لیکن پچھلے دنوں سیمینار تھا تو وہ ممبر صاحب آئے تھے، نان مسلم کمیونٹی سے تعلق تھا ان کا، انہوں نے یہ 18 سال کا رکھا ہے. تو میں تو یہ گزارش کروں گا کہ دیکھیں یہ 18 سال سندھ نے کر دیا اور خیبر پختونخوا اسمبلی میں بھی بل ڈال دیا گیا ہے 18 سال کا. اٹ شوڈ بی 18 جو انٹرنیشنل کووننٹ کے تحت ہے. اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو ہم ول بی ڈیفالٹنگ ہمارے انٹرنیشنل اس کے اوپر. اور یہ کسٹمز کی بات ہے، اس کا مذہب سے
تعلق نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ کسٹمز کو، ٹریڈیشنز کو مذہب کا نام دے دیتے ہیں. جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ پچھلی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے ان پر غداری کا مقدمے کا کہا تھا کہ تو یہ بیسیکلی دس از اے کویسچن آف مائنڈ سیٹ. مائنڈ سیٹ انفارچونیٹلی بہت سے لوگوں کا ایسا ہے کہ وہ اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے. تو آئی تھنک کہ ہماری آبلیگیشن ہے 18 سال تمام صوبوں کی حکومتوں کو کرنا چاہیے، خود ہی کرنا چاہیے، کیونکہ ڈیولیوشن ہو گئی ہے. ہم یہاں بیٹھ کے ان کو نہیں کہہ سکتے، لیکن when the push comes to the shove اس کے بعد جو یہاں قانون بنے گا تو 18ویں آئینی ترمیم کے تحت اگر صوبے کے کا بنا ہوا قانون میں تصادم ہوگا تو یہ قانون جو ہے اس حد تک اس کو ڈسپلیس کرے گا جس حد تک متصادم ہے. تو جہاں پنجاب حکومت کی ذمہ داری تو ہے اور جہاں وہاں پرائیویٹ ممبر بل ہے، وہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر بھی یہ ہونا چاہیے. اور یہاں پر بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بل سینٹ سے پاس ہو چکا، قومی اسمبلی سے پاس نہیں ہوا کیونکہ سینٹ کی میعاد پھر ختم ہو گئی. ابھی فرحت اللہ بابر صاحب نے بتایا نا کہ جب ریویو ہوا پاکستان کا اور اس کے بعد ایک فائنل ڈاکومنٹ آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کنکلوڈنگ آبزرویشنز اینڈ ریکمنڈیشنز. بیسکلی ایک تو وہ آپ کو بتاتے ہیں ایک بڑی ایکسرسائز کر کے کہ یہ ہماری آبزرویشن ہے اور پھر گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح سے امپروو کرنا ہے. تو آپ اس ڈاکومنٹ میں دیکھیں تو اس میں اسپیسیفکلی یہ مینشن کیا گیا ہے کہ آپ کی 18ویں ترمیم کے بعد اگر چائلڈ رائٹس ڈیوالو ہو بھی گئے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ از رسپانسبل. تو ہم نے بات کی ہے کہ جو ایکسکلوسیو جوینائل کورٹ کی، تو یہ میرے لیے بات نہیں ہے. ہم آج تک سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ایکسکلوسیو جوینائل کورٹ ایک بھی نہیں ہے کیونکہ وہ معاملہ ہے سیگریگیشن. اچھا، یہ بڑا ایک لمبی بحث ہے اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس لیے مجھے اجازت دیجیے میں ایک وقفہ لیتی ہوں یہاں پہ. وقفے کے بعد اس پہ بھی بات کریں گے. اور ناظرین، حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جو بچے بھٹوں کے اوپر کام کرتے ہیں یا بڑا ہیوی قسم کا کام کرتے ہیں، ان کی جو ایج مقرر کی گئی ہے پنجاب کے اندر وہ ہے 15 سال سے نیچے. تو ایک طرف سے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک بچہ ہے اس کو 18 سال کی عمر کا ہونا چاہیے اگر اس نے شادی کرنی ہے، مگر دوسری طرف سے وہ محنت مشقت کر سکتا ہے 14 سال کی عمر میں بھی، اور 15 سال کی عمر تک وہ 15 سے 17 سال کی عمر تک وہ محنت مشقت کر سکتا ہے. تو بہت زیادہ کانٹرڈکشنز ہیں قانون کے اندر، اس پہ بھی بات کرنی ہے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین، دنیا بھر کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ بچوں کو جبری مشقت نہیں کروانی چاہیے، مگر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جبری مشقت بھی کرتے ہیں، گھروں کے اندر کام بھی کرتے ہیں، پھر ان کے اوپر تشدد بھی ہوتا ہے اور ان کے تحفظ کے لیے کوئی قانون اس وقت سامنے نہیں آیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اسلام آباد کے اندر، بلوچستان کے اندر یہ ایسے جگہ ہیں جہاں پہ کارپورل پنشمنٹ صرف ہوتی ہے اسکولوں کے اندر، مگر اگر آپ بچوں کے پر تشدد کریں اور وہ آپ کے گھر کے اندر ہوں تو اس کے لیے خاص قانون ابھی تک نہیں بنا. حالانکہ طیبہ کیس جو ہے وہ ہمارے سامنے آیا پچھلے سال. بابر صاحب، یہی کیسز جب سامنے آتے ہیں اور بڑے کیسز سامنے آتے ہیں تب ہماری توجہ ہوتی ہے ان قانونوں کی طرف. کیا ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، سینٹ کے اندر قانون سازی کے حوالے سے اگر آپ ان قوانین کے اوپر فوکس نہیں کر رہے؟ یہ آپ نے درست کہا. یہ جو بچوں کے جتنے بھی مسائل ہیں، ڈومیسٹک لیبر ہے یا ان پر وائلنس ہے یا سیکشول ایبیوز ہے، ہم نے اقوام متحدہ کی کمیٹی کے ساتھ وعدہ کیا ہے ان کے کہنے پر کہ آپ ایک کور ڈاکومنٹ بناؤ گے. کور ڈاکومنٹ جس میں مکمل انفارمیشن دستیاب، آپ کے ملک میں کتنے انڈر ایج چلڈرن ڈومیسٹک پہ کام کرتے ہیں، کتنے بچے لیبر میں ہیں، اس لیبر انڈسٹری کی نوعیت کیا ہے، ورکشاپوں میں کام کر رہے ہیں، سخت کام. کور ڈاکومنٹ گزشتہ 8 سالوں سے ہمارا وعدہ ہے اقوام متحدہ کے ساتھ. اور آپ آج پوچھ لیں، خواہ اس میں پی 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 کی گورنمنٹ ہو یا پی ایم ایل این کی ہو یا پی ٹی آئی کو، نتھنگ ڈوئنگ، اس کی بات ہی نہیں ہے. ہم نہیں بنا سکے، ہم نے نہیں بنائے بیکاز میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہم اس لیے نہیں بنا سکے کہ غفلت ہے. چلڈرن آر ناٹ ان دا راڈار. بچے جو ہیں، انٹینشن نہیں ہے کہ پیسے نہیں ہیں، نہیں پیسوں کی بات، ایک تو پولیٹیکل ول بھی نہیں ہے. جس طرح بھی آپ بات کر رہی ہیں، اگر اسی طرح بات پارلیمان میں کوئی اٹھائے، اسی طرح کی بات آپ دوسری محفل میں اٹھائے کہ دیکھیں آپ نے اقوام متحدہ کے ساتھ وعدہ کیا ہے اور آپ جی ایس پی پلس کے تحت بھی ان باتوں کے پابند ہو کہ آپ نے یہ کرنا ہے. تو میرا آپ جیسے جب یہ پروگرام کر رہی ہیں اور یہ پروگرام لوگ دیکھیں گے تو ہو سکتا ہے تھوڑا سا ایک انٹرسٹ زیادہ سٹرانگ ہو جائے، بٹ دا فیکٹ از کہ آپ کے پاس ابھی تک اس ملک میں ڈیٹا نہیں ہے
اور پہلا کام اگر آپ قانون سازی کریں یا کچھ ریسورس ایلوکیشن کریں, آپ اب حکومت آج کہے گی ہم نے اتنے ریسورسز ایلوکیٹ کر دیے, بٹ یو ڈونٹ ہیو دا بیسک ڈیٹا, آپ کے پاس بیسک ڈیٹا نہیں ہے اور آپ نے کمٹ بھی کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ کام اپنے کمٹمنٹس کے مطابق کرنا ہوگا اس کے لیے, اور یہ کام کس کا ہے؟ نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف چائلڈ کا ہے. اب ان کو کرنا چاہیے, لیکن وہ کمیشن قانون پاس ہو گیا ابھی تک نہیں بنا. تو پہلا کام یہ کریں کہ کمیشن سیٹ اپ کریں. یہ باقی کام اس کمیشن ہی نے کرنے ہیں, اس میں یہ کسی وزارت کا پھر کام نہیں. اور کمیشن بڑا اٹانومس ہے, بڑا انڈیپینڈنٹ ہے, اس کی جو تقرری ہوگی اس میں بھی حکومت ہی کرے گی, لیکن اسے ایک طریقہ کار ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلا سٹیپ آپ کو یہ کرنا چاہیے. دوسری بات آپ نے کی تھی ایج کی, وہ جووینائل کی. دیکھیے جووینلٹی میں سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ابھی تک مختلف قوانین تھے جس میں ایج لیمٹ کچھ اور تھی, کنٹراڈکشن تھا. اب ایک قانون پاس ہوا ہے اور وہ بھی اسی سال مارچ میں پاس ہوا ہے, جووینائل جسٹس ایکٹ 2018. صدر پاکستان نے دستخط کر دیے. اگین وہی ایشو ہے جو چلڈرن رائٹس کمیشن کا ہے کہ جناب اس کے تحت ایڈوائزری باڈی بننی ہے. ایڈوائزری باڈی بننے کے لیے آپ کو پوسٹیں چاہیے, پوسٹیں بننے کے لیے پھر آپ کو سینکشن چاہیے, فائنانسز چاہیے. سو وی آر اسٹک ویئر وی آر. اچھا, ناؤ دیٹس اے ویری امپورٹنٹ پوائنٹ. صبا صاحبہ, آپ نے چونکہ بچوں کے حقوق کے لیے کام کیا ہے, یہ بتائیے, اور آپ حکومت میں رہی ہیں, اور مجھے پتہ ہے آپ کے لیے بڑا مشکل تھا, آپ کے اپنے بھی مسائل تھے, یہ جو نیشنل کمیشن آن دا رائٹس آف دا چائلڈ ہے, یہ کیوں نہیں بن پایا؟ دیکھیں جی, بن جانا چاہیے تھا, اور 18th امینڈمنٹ کے بعد یہ صوبوں میں بھی رائج ہونا تھا. اور اس کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو بچوں کے حقوق ہیں, اور بالخصوص خواتین کے حقوق, یا آپ ہیومن رائٹس کی بات کریں, تو اس کے اوپر قوانین بننے بھی بہت ضروری تھے. اور ان قوانین, جیسے بابر صاحب نے بھی بات کی اور بڑی ان کی جائز بات تھی, کہ ساری حکومتوں کی توجہ بعض اوقات سیاسی معاملات پہ اور دیگر معاملات پہ ہوتی ہیں, مگر میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہم نے قوانین سازی میں حصہ ڈالا پاکستان پینل کوڈ کے اندر. اگر ہم کہیں کہ 2016 میں پنجاب میں برک لینز کے حوالے سے قانون سازی ہوئی جس میں بچوں کو پروہبٹ کیا گیا, لیکن کیا ابھی بچے وہاں پہ کام نہیں کرتے, امپلیمنٹرز کیا کر رہے ہیں؟ وہی ابھی پہلے بات ہوئی کہ مائنڈ سیٹ کیا ہے. بیسیکلی ہماری سوسائٹی میں پرابلم یہ ہے کہ ہم پرابلم کہاں پہ آتا ہے؟ مائنڈ سیٹ. بیسکلی یہاں پہ ہم سمجھا جاتا ہے, ہم لے مین بھی سمجھتا ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اسٹیٹ بھی یہی سمجھتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ان کے پیرنٹس کا معاملہ ہے. پیرنٹس دل کرے تو بچے کو پڑھائیں, دل کرے تو نہ پڑھائیں, دل کرے تو پیرنٹس ان کی شادی کر دیں, دل کرے تو ماریں, دل کرے تو بھوکا رکھیں, دل کرے تو بیچ دیں. میں نے اکثر پریس کلب کے سامنے اور ایسے بچہ برائے فروخت تختی ڈالی ہوئی ہے. ویئر از دا اسٹیٹ؟ میں پوچھتا ہوں کہ لیٹ می کمپلیٹ. میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مائنڈ سیٹ, میں صرف اسٹیٹ کی نہیں بات, میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی پیرنٹس کے دل میں سب سے زیادہ درد ہے اور پیرنٹس کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کا خیال رکھیں. لیکن میں سوسائٹی کی بات کر رہا ہوں میڈم, لیٹ می کمپلیٹ. کیا ہے کہ جب آپ کا امپلیمنٹر بھی تو اسی سوسائٹی میں سے ہی ہے نا. اب میرے ساتھ ہوا ہے کہ ہم نے کہیں رپورٹ کیا کہ جی دیکھیں ایک چھوٹی بچی کی شادی ہو رہی ہے, تو آگے سے جواب آیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ جس کے گھر میں خوشی ہے ہم جا کے رنگ میں بھنگ ڈالیں, تو سمجھا یہ جاتا ہے. لیکن اگر آپ UNCRC کو دیکھیں, مگر یہ ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ بچوں کے بھی حقوق ہیں. ایگزیکٹلی, UNCRC میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا ہے کہ چلڈرن آر ناٹ پراپرٹی آف دیئر پیرنٹس بٹ سبجیکٹ ٹو دیئر اون رائٹس. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیٹ کو آگے آنا ہے, قانون سازی کرنی ہے. اجاز صاحب, یہ تو بڑا ایک آسان کام ہوگا کہ آپ کم از کم یہ تو قانون بنائیں کہ بچوں کو مارا پیٹا نہ جائے گھروں کے اندر جہاں وہ کام کرتے ہیں. اس کے لیے تو آپ کو نہ پیسے چاہیے نہ کوئی خاص, اس کے پاس ساری پارٹیز آپ کے ساتھ ہی ہوں گی. بالکل جی, یہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں کہ دیکھیں ہم تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ جو قانون بنے ہیں ان میں اگر بہتری کی ضرورت ہے تو وہ ضرور کرنا چاہیے. یہ کسی بھی پارٹی سے ہٹ کر یہ بات کرنی چاہیے کیونکہ بچے سب کا سرمایہ ہیں. لیکن دیکھیں پچھلے جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو تھا ان کا ایک ہی یہاں پہ جو ہے, پچھلے دنوں میں نے وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پچھلے 10 سال سے ریپیئر ہی نہیں وہ ادارہ ہوا, اور ان کے بستروں کی حالت جو دیکھیں, ایک نرسری تھی وہاں پہ وہ بھی پرائیویٹ ڈونیشن. چلیں اب آپ بہتر کر لیں گے نا, بات یہ نہیں ہے, بات یہ ہے کہ آپ کی نیت کیا ہے. میری بات تو سنیں نا, میری بات جوونائل جسٹس ایکٹ پاس کر دیا ہے, کیا آپ کے پاس وسائل ہیں اس کو نافذ کرنے کے لیے؟ پلیز, یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک ہے. اجاز صاحب آپ کھل کے ذرا بیان کریں کہ آپ کے بھی تو وسائل ہوں گے, ہم سمجھنا چاہتے ہیں. ہم نے دیکھیں ان کا کوالٹی آف لائف بڑھانے ہیں, ٹھیک ہے, اور پنڈی میں جو عمارت ہے وہ 4 لاکھ کرائے پہ گھر لیا ہوا ہے,
تو دیکھیں پچھلی گورنمنٹ میں اتنے زیادہ کروڑوں کے ان کے فنڈز تھے اور یہ ان کو آگے بڑھا نہیں سکے. چاہیے یہ تھا کہ ہر ڈسٹرکٹ میں بچوں کے لیے ایسا ادارہ ہوتا جہاں سے چائلڈ پروٹیکشن والے بچے لے کر وہاں جا کے ان کی کوالٹی آف لائف کو بڑھانا چاہیے تھا. 2 بڑے اہم قوانین پاس ہوئے ہیں گزشتہ سال 1.5 سال میں. وہ یہ ہے کہ جو کرمنل لائبلٹی کی جو منیمم ایج ہے پہلے 7 سال تھی خاص اب 10 سال ہے, اور جو زیادہ بڑھ کے جرائم تھے جس میں 10 سال تھی وہ اب 12 سال ہو گئی اس طرح کا. تو پروگریس ہوئی ہے, پارلیمان نے کام کیا ہے. اب صرف یہ ہے اب جو اربابان اقتدار ہیں اب یہ ان کا کام ہے, خواہ وہ صوبوں میں ہو, خواہ وہ پی 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 کی حکومت ہو, خواہ ان کی حکومت ہو, جو بھی وہ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر کام چل رہا ہے. Let us hope so. اچھا صبا صادق صاحبہ یہ بھی بتائیے کہ جو جیلوں میں بچے جاتے ہیں, that's a very big issue, کہ جو جیلوں میں بچے جاتے ہیں ہم نے دیکھا ہے کہ کئی جگہوں کے اوپر یہ تعین نہیں ہوتا کہ بچے کی ایج کیا ہے. تو ایک بچہ جو ہے 10 یا 11 سال کا وہ 18 سال کے بچے کے ساتھ بھی اسی جیل کے اندر ہوتا ہے. تو جیلوں کے اندر بھی کوئی خاص ریفارمز نہیں ہوئے بچوں کے حوالے سے جو ہو سکتے تھے. تو کیا چیلنجز تھے, کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ نہیں ہو پایا؟ میں آپ کو شارٹلی بتا دوں کہ جیلوں کے اندر جو بچے ماؤں کے ساتھ جاتے تھے ان کے لیے بھی ہم نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کا جو پنجاب ڈیسٹیچیوٹ اینڈ نیگلیکٹڈ چلڈرن ایکٹ ہے اس میں ہم نے ریسنٹ امینڈمنٹس کی تھی 2017 میں. ایشو یہ ہے کہ ہمیں جو ہے جیسے ابھی اجاز صاحب بھائی ہیں ہمارے بات کر رہے تھے کہ ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے. ہم نے تو انیشیٹیوز لیے, فرت اللہ بابر صاحب نے بات کی, قوانین فیڈرل لیول کے اوپر بنے اور وہ قوانین جو ہیں یقیناً آگے بڑھ کے امپلیمنٹ ہوئیں گے تو اس کا فائدہ معاشرے میں بچوں کے اوپر ہوگا. ان کی ٹرم ہے, انہوں نے نعرہ لگایا ہے تبدیلی کا. ہم نے تو جو کرنا تھا ہم نے اپنے تئیں بہت کچھ کرنے کی کوشش کی, قوانین بھی بنائے, امپلیمنٹ کرنے کی کوشش بھی کی. آگے بڑھے نا, آگے بڑھ کے بچوں کے لیے آگے بڑھنا چاہیے. ہم نے اگر ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد ہم ریکمنڈیشنز لیں گے, ہم تجاویز لیں گے کہ بچوں کی بہتری کے لیے, بچوں کے تحفظ کے لیے کیا ہو سکتا ہے, اور اس پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں ضروری ہے بچوں کی خصوصی عدالتیں ہوں تاکہ ان کو صحیح معنی میں ان کا حقوق بھی مل سکے اور ان کا تحفظ بھی ہو سکے. اس پہ بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں بچوں کے حقوق کے بارے میں اور بہت کم بات ہوتی ہے بچوں کے حقوق کے بارے میں, تو یہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے. سجاد صاحب یہ بتائیے کہ بچوں کے لیے ایک خاص عدالتیں ہونی چاہیے. جوونائل جسٹس ایکٹ جو 2018 میں جس کا ذکر فرت اللہ بابر صاحب کہہ رہے ہیں, انہوں نے تو کہہ دیا کہ جی خاص عدالتیں ہونی چاہیے. کیوں ہونی چاہیے بچوں کے لیے خاص عدالتیں؟ بنیادی طور پر دیکھیں جو جوونائل جسٹس سسٹم ہے نا, اس سے آپ سمجھیں کہ یہ ایک ایسا سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا. عام طور پہ سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے پاس ایک سول جسٹس سسٹم, دوسرا آپ کے پاس کرمنل جسٹس سسٹم ہے. یہ ان کے علاوہ ایک جوونائل جسٹس سسٹم, نظام انصاف متعارف کروایا گیا ہے کہ آپ نے ان بچوں کو جو انڈر 18 ہیں اور ان پہ الزام ہے کہ وہ کسی جرم میں انہوں نے کیا ہو یا ان کانفلکٹ ود لا ہو, تو کیسے ڈیل کرنا ہے, ان کا ٹرائل کیسے کرنا ہے. تو سب سے امپورٹنٹ چیز سیگریگیشن ہے. سیگریگیشن کیوں ہے؟ کانسیپٹ یہ ہے کہ ان بچوں کو آپ نے ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے. جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک سرٹن ایج سے نیچے کا ایک بندہ جرم کرتا ہے تو اس کی کاؤنسلنگ کی جائے تو وہ اس دنیا سے نکل سکتا ہے. ایک ایڈلٹ جو ہے اس کے لیے ناممکن والی بات ہے, لیکن بچے کے لیے بہت آسان ہے. تو اگر آپ اس کو ہارڈنڈ کرمنل کے ساتھ انگیج کر دیں گے کسی پولیس اسٹیشن کے اندر, کسی کورٹ کے اندر یا کسی جیل کے اندر, تو پھر وہ کرائم کو سیکھیں گے. اور ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اگر ایک بچے کو آپ رکھ دیتے ہیں, ایک بچے نے چوری کی ہے, دوسرے 18 سال کے بچے نے قتل کیا ہے, تو وہ بہت کچھ سیکھ کے نکلتا ہے. ایون ایڈلٹس سے ہماری جیلوں میں آپ دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس 2 بوسٹل انسٹیٹیوٹس ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ بوسٹل انسٹیٹیوٹس نہیں ہیں. پنجاب میں 1926 کا بوسٹل ایکٹ موجود ہے, لیکن اس کے تحت ایک بھی بوسٹل نہیں بنا ہوا. پنجاب میں اگر 2 بوسٹل ایک بہاولپور فیصل آباد میں ہیں, تو وہ دونوں بوسٹل جو ہیں پولیس ڈپارٹمنٹ کے پاس. جی صبا صاحبہ, جی بہاولپور فیصل آباد بوسٹل جیلز کام کر رہی ہیں اور میں خود وہاں پہ جا کے بچوں سے ملتی رہی. وہ جیل ہے, بچوں کی جیل ہے. میں نے یہی عرض کیا ہے کہ 2 بوسٹل جیلز بنی ہیں, جبکہ لا میں جیل کا لفظ آپ دیکھ لیں پڑھ کے, جوونائل جسٹس سسٹم آرڈیننس 2000 والے میں بھی دیکھ لیں اور 18 والے میں بھی دیکھ لیں. اگر بوسٹل جیل کا کہیں لفظ ہے بوسٹل انسٹیٹیوٹ. کانسیپٹ یہ ہے کہ اگر کوئی بچہ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بیل پہ رہا نہیں کر سکتے اور اس کو سزا ہے یعنی اس کے جرم کے, تو پھر اس کو آپ بوسٹل انسٹیٹیوٹ میں بھیجیں گے, جہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ وردی والے لوگ نہیں ہوں گے. ٹھیک, آئی گیٹ دی پوائنٹ. میں کہہ رہا تھا یہ جو
जस्टिस जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम है, इसके अंदर प्रोविज़न है, डाइवर्शन उसे कहते हैं कि उसको फिर वो किसी और तरीके से अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म के ज़रिए बच्चों के ट्रायल का इस तरह से करेंगे। वो प्रोविज़न है, प्रोवाइडेड उस पर अमल दरामद हो। मैं ये कहूँगा, आपने बड़ी अच्छी बात की थी कि सिफारिशात क्या होंगी, और आपने एक बात की कि एकेडमीज़ में और ट्रेनिंग में पुलिस वालों को और इनको सिखाया जाए ह्यूमन, दे आर नॉट सेंसिटाइज्ड टू ह्यूमन राइट्स इश्यूज़, चिल्ड्रन राइट्स, वुमेन राइट्स। यू आर लिविंग इन ए स्टेट विच इज़ सिक्योरिटी ड्रिवन, विच इज़ नॉट वेलफेयर ड्रिवन। और यही वजह है कि आपकी इन ट्रेनिंग एकेडमी में, खा वो अस्करी हों, खा वो पुलिस हों, खा किसी भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के हों, उनको ये नहीं सिखाया जाता कि ह्यूमन राइट्स क्या है, वुमेन राइट्स क्या है, चिल्ड्रन राइट्स क्या है। उनका एक ही एंगल है, और वो कहते हैं अच्छा ये शख्स मुतालबा कर रहा है, ये मुतालबा तो मेरी नज़र में तो जायज़ नहीं है। जी सबा साहिबा, मैं समझती हूँ कि इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए कवानीन तो बन जाते हैं, और अभी कवानीन हमारे पाइपलाइन में भी पड़े हैं। जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के लिए हमें जो है उसको आगे लेके चलना चाहिए। हमारी जुडिशरी को भी सेंसिटाइज होना चाहिए, और इसके अलावा हमारी अलहदा से जो है वो जुवेनाइल कोर्ट्स होनी बहुत ज़रूरी हैं। सजाद साहब देखिए, जो हमारे सामने कुछ रिकमेंडेशंस आ रही हैं, और हमारे भाई इजाज़ साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी बड़े वेल मीनिंग है, वेल इंटेंशनड हैं, मगर इधर बाबर साहब की बात तो बिल्कुल ठीक है। जब आप मदीना की रियासत की बात करते हैं, वेलफेयर की बात करते हैं, तब तो बच्चे सबसे पहले आने चाहिए। अब 2-3 चीज़ें हम आराम से कर सकते हैं, अब आप मुझे इसके ऊपर बताइए। कॉर्पोरल पनिशमेंट कम से कम हर सूबे के अंदर होनी चाहिए, चाहे वो स्कूल के अंदर हो या बाहर। फिर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, ताकि बच्चों के ख़ास अदालतें बन सकें, वो हो जाए। फिर मैरिजेबल एज को कम से कम आप इंटरनेशनल कॉवेनेंट्स के साथ तो लाएं, लड़की की 16 साल की उम्र की क्यों है अगर लड़के की 18 साल की है, और पुलिस के ऊपर आप ट्रेनिंग करें। आप अगर समझते हैं कि इन सारी चीज़ों के ऊपर काम हो तो बेहतरी हो सकती है। बिल्कुल, देखें कॉर्पोरल पनिशमेंट, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो अभी तक राइट्स में कहूँगा कि रिकग्नाइज्ड ही नहीं है। जब कोई लॉ नहीं बनता तो फिर आपका मतलब लगता है कि आपका राइट, आप कहें कि जितने भी आपके राइट्स हैं, लेकिन रिकग्नाइज तब होते हैं जब लॉ बनता है। अगर कॉर्पोरल पनिशमेंट के हवाले से लॉ बने और ये जहन में रखा जाए कि वो लॉ ऑल सेटिंग्स के हवाले से, मैं समझता हूँ घर से लेके, ये नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी घरों में मार कुटाई की इजाज़त है और स्कूल में नहीं ज़रूरत है। और अवेयरनेस जब आप लॉ बनाते हैं, और सबसे बड़ी बात आपने जुवेनाइल जस्टिस की बात की, हमने अभी फ्री जो आपकी लीगल असिस्टेंस है, हमने उसकी बात नहीं की कि उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। जितने भी आप कानून बनाएंगे, लीगल असिस्टेंस का आप क्या करेंगे? यहाँ पे एनजीओज INGOs को तो पैकअप करके बाहर भेज दिया गया है, तो जो फ्री लीगल असिस्टेंस दे रहे थे वो भी अब खत्म हो गई, उनको वैसे ही आपने खत्म कर दिया है। देखिए और अल्टरनेट आपने नहीं दिया। एजाज साहब, ये एक मसला है, आप लोग फ्री लीगल एड की बात करते हैं, आपके वज़ीर आज़म साहब ने भी फ्री लीगल एड की बात की और उन्होंने कहा कि सिस्टम मौजूद नहीं है। हालांकि सिस्टम मौजूद है पाकिस्तान के अंदर, इनफॉर्मल सेक्टर के अंदर भी है, गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही है, मगर जब आप INGOs को यहाँ से निकाल देंगे जो बच्चों के ऊपर ज़्यादातर और औरतों के ऊपर काम करते हैं, तो फिर आप मुझे बताएं कि ये तरामीम कहाँ से होंगी? और पैसे आप कहते हैं आपके पास है नहीं जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम एक्ट को नाफिज करने के लिए। देखिए, हर अदारा जो भी काम कर रहा है उसको किसी मैकेनिज्म में तो आना पड़ता है। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, उनका तो ये विजन है, वो तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे यकीन रखते हैं, और हम भी अपनी मिनिस्ट्री के साथ हमने NGOs को ऑन बोर्ड दिया हुआ है और उनके साथ मिलकर हम काम करना चाहते हैं। लेकिन बात यह है कि मैं फरतुल्लाह बाबर साहब की बात से इत्फाक करता हूं कि जब तक हम ह्यूमन राइट्स को, चाइल्ड लेबर को, ऐसे सब्जेक्ट को सिलेबस में नहीं लाएंगे और लोगों को अवेयरनेस नहीं देंगे कि क्या है। अब देखें, उस वक्त तो जब जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम आया था तो उसमें यह भी थे कम उम्र बच्चों को हथकड़ी लगाने की ममानत दी थी, लेकिन हथकड़ियां लग रही हैं। जाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का, आपका भी, चीमा साहब, फरतुल्लाह बाबर साहब, सबा सादिक साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। तो नाजरीन, बहुत मुस्बत किस्म की रिकमेंडेशंस इस प्रोग्राम से निकली हैं। कानून साजी अभी करना बाकी है, बहुत सारे लकूनाज हैं, उसको पुर करना बाकी है, उसके अंदर कोई पैसे नहीं लगेंगे, सिर्फ नीयत की बात है। मगर अगर आपने बच्चों के लिए काम करना है तो फिर आपको डेवलपमेंट बजट बढ़ाना पड़ेगा। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।